अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, हम सनाए मानवी की अक़साम पर बात कर रहे हैं और आज हम उर्दू ज़ुबान व अदब के तलबा और शायकीन के लिए इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम जिस सनअत का ज़िक्र करेंगे वो है सनअत तलमीह। नाज़रीन, कलाम में यानी शायरी में या किसी नस्र के इक़्तिबास में किसी मशहूर वाक़या या किसी मज़हबी रिवायत या तारीख़ी दास्तान की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। तलमीह के अल्फाज नाज़रीन बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं, लेकिन उनके पीछे वो पूरा वाक़या, कहानी, क़िस्सा या दास्तान होती है जिसकी तरफ शायर इशारा करना चाहता है। और उस पूरे क़िस्से या वाक़े या कहानी या दास्तान को जाने बग़ैर ना तो शेर का मतलब बखूबी समझ आ सकता है और ना ही शेर के अंदर लाई गई सनअत तलमीह का पूरा लुत्फ़ उठाया जा सकता है। नाज़रीन, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ज़ुबान जो है उसको सही मानों में उसके अहल जो होते हैं यानी अहले ज़ुबान जो होते हैं वही समझ सकते हैं। और उसकी वजह यही है कि जब तलमीहात का इस्तेमाल किया जाता है ज़ुबान में, शायरी में, तो जो अहले ज़ुबान नहीं होते, क्योंकि वो उन वाक़यात की तारीख़ या उनके पस मंज़र से वाक़िफ़ नहीं होते, लिहाजा वो उस शेर को या उस बात को समझ नहीं पाते। लिहाजा किसी भी ज़ुबान या अदब को समझने के लिए उसकी तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई शख्स उस अदब की चाशनी और उसकी गहराई से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। तो नाज़रीन, अब हम सनअत तलमीह की चंद मिसालें पेश करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन और हमारे तलबा ये जान सकें कि सनअत तलमीह से क्या मुराद है। नाज़रीन, शेर है कि गिरनी थी हम पे बरक़े तजल्ली न तूर पर, गिरनी थी हम पे बरक़े तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़े क़दा ख़ार देख कर, देते हैं बादा ज़र्फ़े क़दा ख़ार देख कर। अब शायर ने इस शेर में नाज़रीन लफ्ज़ तूर इस्तेमाल किया है। ये तूर जो है वो मुक़द्दस पहाड़ है, पहाड़ का नाम है जिस पे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ाते बाबरकात से हम कलाम होने का शर्फ़ पाया करते थे। तो यही लफ्ज़ जो है इस पूरे शेर में सनअत तलमीह है। अब इस शेर का पस मंज़र क्या है, इसकी पूरी तारीख़ क्या है, ये जाने बग़ैर इस शेर का मानी या इसका मतलब या इसकी तशरीह समझना मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर तो इसका मानी ये बनता है कि कोह तूर पर हम पर अल्लाह के नूर की तजल्ली यानी रोशनी जो है वो अल्लाह के नूर की रोशनी या बिजली या बर्क़ जो है वो हम पर नहीं गिरनी थी, क्योंकि मैनोश का ज़र्फ़ देखकर और उसकी ताकत देखकर ही उसको शराब पिलाई जाती है। अब ये है ज़ाहिरी तौर पर इसका मानी इस शेर का, जिसे हर बंदा नहीं समझ सकता। इसे वही बंदा समझ सकता है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से वो वाक़या मालूम है
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ یہ شرف عطا فرمایا کرتے تھے کہ آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور گفتگو فرمایا کرتے تھے، گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کی قوم نے آپ سے یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے آپ کے اللہ کو، اگر آپ کا اللہ موجود ہے تو ہمیں اپنے اللہ سے جو ہے ہماری بات کروائیں، تو آپ کی قوم کے جو چنیدہ سرداران تھے وہ آپ کے ساتھ بضد ہو کر کوہ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ سب لوگ جو ہیں یہ میرے نور کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، میرے نور کی برق کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ یہ ہے کہ میں اپنے نور کی ایک جھلک کوہ طور پر نازل فرماؤں گا، اگر یہ دیکھ پائے تو پھر اس کے بعد میں اپنا جلوہ بھی دکھا دوں گا۔ تو پھر جب اللہ جل شانہ نے اپنے نور کی ایک جھلک کوہ طور پر نازل فرمائی تو کوہ طور جو تھا پہاڑ وہ جل کر سرما ہو گیا، خاک سیاہ ہو گیا، اور وہ 72 کم و بیش 72 سرداران تھے وہ سارے مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو یہ سب واقعہ وہاں پیش آیا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین ایسا بھی تھا کہ اس پہاڑ پر ایک درخت تھا جو سرسبز تھا، اور اسے ذرا بھی آنچ نہ آئی، وہ بالکل اسی طرح سرسبز اور ہرا بھرا رہا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں آئے تو آپ نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں ان لوگوں کو تو اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہ ایمان کی روشنی سے جو ہے وہ بہرہ ہو جائیں، لیکن یہ تو اپنی جان سے گئے، اور اب ان کی قوم جو ہے وہ ایک تو میرے درپے ہو جائے گی اور دوسرا وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان سرداران کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی، اور اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو، اگر میں چاہوں تو میں پہاڑ کو جو سخت چٹانوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو میں چاہوں تو جلا کر خاک کر دوں، اور اسی پہاڑ پر موجود سرسبز نرم و نازک درخت کو میں چاہوں تو اسی طرح سرسبز رکھوں۔ تو یہ وہ پورا واقعہ ہے جس کا میں نے بھی مختصراً بیان کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور مفسرین نے اس کی بڑی ہی تفصیل کے ساتھ وضاحتیں جو ہیں وہ کر رکھی ہیں۔ تو جب تک ناظرین اس طرح تلمیحات کا پس منظر ہمیں معلوم نہ ہو، ہم ان سے صحیح معنوں میں نہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، نہ انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر پیش کرتا ہوں۔ نار نمرود کو کیا گلزار، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ اب ناظرین اس شعر میں نار نمرود جو ہے یہ صنعت تلمیح ہے، یعنی نمرود کی آگ۔ ناظرین یہ بھی قرآن حکیم میں واقعہ موجود ہے، اور اس کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جو بڑے ہی اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہیں۔ آپ نے نبی پاک کی ولادت کی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نار نمرود سے مراد یہ ہے کہ نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغام لوگوں میں پھیلانے اور پہنچانے کی پاداش میں آپ کو جو ہے وہ آگ میں پھینکنے کی جسارت کی تھی، ناپاک ارادہ کیا تھا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کو آگ میں پھینکا، لیکن اللہ جل شانہ نے آپ کو اس آگ سے بچا لیا، اس آگ کو پھولوں میں تبدیل کر دیا، اس آگ کو باغ میں، پھولوں کے باغ میں، گلستان میں بدل دیا، اور اس طرح آگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بچا لیا۔ تو یہ واقعہ یہی تھا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منجنیق میں رکھ کر، منجنیق ایک آلہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے پرانے وقتوں میں یہ ایک توپ کی طرح کا ایک آلہ تھا، غلیل کی طرح کا، جس میں آپ کو بٹھا کر زور سے دور سے اچھال دیا گیا آگ کے اندر پھینکنے کے لیے، اور اس طرح آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہے وہ بجھا دیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک چھپکلی اس وقت اس آگ کو پھونکے مار رہی تھی،
وہ اسے تیز کرنا چاہتی تھی، جبکہ ایک چڑیا یا کبوتر، اس طرح کا ایک پرندہ ہے، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر لاتا تھا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہاں یہ درس یہ دیا گیا ہے، چھپکلی کو مارنے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا کینہ اپنے دل میں رکھتی تھی، دشمنی اپنے دل میں رکھتی تھی، اور چاہتی تھی کہ اللہ کے اس پیغمبر کو تکلیف پہنچے معاذ اللہ، جبکہ دوسری طرف وہ ننھا سا پرندہ اپنے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام اس تکلیف سے، اس ایذا سے بچ جائیں۔ اگرچہ اس کی چونچ میں آنے والا پانی بہت ہی معمولی اور تھوڑا تھا اور اس سے وہ آگ بجھ نہ سکتی تھی، اور اسی طرح چھپکلی کی پھونک سے بھی وہ آگ زیادہ دہک نہ سکتی تھی، لیکن ان کی نیتوں کا اجر ان کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو تا قیامت یہ سزا دے دی، کہ اس کی نسلوں کو بھی یہ سزا دے دی کہ جہاں بھی ملے اس کو مار دو، بلکہ مارنے پر ثواب رکھا گیا۔ اور دوسری طرف اس پرندے کی نسلوں میں یہ اجر رکھ دیا گیا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ پرندہ ہے، کہ اللہ نے اس کو اجر اس بات پر دیا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف جو ہے اس کو وہ کم کرے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہماری طاقت میں بھلے کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہمیں اسے کرنا ہے، اور ضرور کرنا ہے، تاکہ بروز قیامت ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کم از کم یہ عرض ضرور کر سکیں کہ اے اللہ، اگرچہ میری طاقت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس برائی کو یا اس چیز کو میں ختم کر سکتا، لیکن میں نے اپنی طاقت کے مطابق آواز ضرور اٹھائی، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے ضرور کیا۔ بالخصوص آج کے اس وقت میں آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی رسالت کے بارے میں جو ہے وہ کفر اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ بہت ہی زیادہ سرگرم عمل ہیں، تو ہمیں اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی ہمت کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت کی خاطر نکلنا ہے، آپ کی خاطر اپنی آواز بلند کرنی ہے، اور ختم رسالت، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہمیں لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو یہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اس واقعہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہماری جتنی بھی طاقت ہے، بھلے وہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، جتنی بھی ہے، وہ ہمیں اپنے اللہ اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنی ہے۔ اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ بھلا ہماری اس معمولی سی طاقت سے کیا ہوگا، اللہ ہمارے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اور بروز قیامت انشاءاللہ نیتوں پر اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ناظرین، تلمیح کی ایک اور مثال پیش کیے دیتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے، بازار دہر میں تیری منزل کہاں نہ تھی، بازار دہر میں تیری منزل کہاں نہ تھی، یوسف نہ جس میں ہو کوئی ایسی دکان نہ تھی، یوسف نہ جس میں ہو کوئی ایسی دکان نہ تھی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا، یہ بھی اللہ کی اس میں مشیت تھی، اللہ کی اس میں حکمت تھی کہ آپ کو مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا، اور آپ کو پانے کے لیے ہر شخص بے چین اور بے قرار تھا، اور یہاں تک کہ ایک بڑھیا جس کے پاس کچھ مال دولت نہیں تھا، بلکہ وہ ایک روئی کی ایک اٹی جو ہے، روئی کا تھوڑا سا ایک گولا سمجھ لیجئے، وہ لے کر آئی، اور آپ کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ بھی امیدواران میں شامل ہو گئی۔ تو اس شعر میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہر شخص اللہ کے اس پیارے پیغمبر کو پانے کے لیے بے تاب اور بے چین تھا، اور گویا کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کے لیے کوشاں تھا پانے کے لیے، اور ہر دکان میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اور پھر یہ پورا واقعہ بھی سورہ یوسف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کیا عظمت اور بلندی اور بزرگی عطا فرمائی کہ کہاں آپ کو بازار میں بیچا گیا، اور پھر کہاں اس ملک کا ہر بچہ آپ کے سامنے بیچ دیا گیا، آپ کے سامنے گروی رکھ دیا گیا۔ اللہ نے آپ کو نہ صرف طاقت، قوت، عظمت، عزت، بزرگی اور بلندی عطا فرمائی، بلکہ اس ملک کا بادشاہ آپ کو بنا دیا گیا، اور ہر شخص کو آپ کا دستے نگر کر دیا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ تلمیح اس میں شاعر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تلمیح استعمال کی ہے۔
تو یہ 3 اشعار ہم نے بیان کیے، اور تینوں اشعار میں پہلے میں طور، دوسرے میں نار نمرود، اور تیسرے میں یوسف علیہ السلام یہ تلمیحات ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس لیکچر سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پھر کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔